नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बत क़ल्बी अला दीनिक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल बकरा की आयत नंबर 134 और 135 का आगाज़ करेंगे, इस नियत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ ही इसे दूसरों तक पहुंचाना आसान कर दें। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को, मेहनतों को हमसे कबूल फरमाएं और इस काम को हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारी आखिरत के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दें, आमीन। अपने सबक का आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि हमने आयत नंबर 133 से क्या सीखा था। हमने आयत नंबर 133 में इस आयत का शान नज़ूल देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की थी तो वो नसीहत क्या थी, वो वसीयत क्या थी और वो वसीयत के जो अल्फाज थे वो क्या थे, और जब उन्होंने वो जो वसीयत की थी उसके बाद उनके बेटों का जवाब क्या था। तौहीद के बारे में हमने जाना था। फिर हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के फरमाबरदार कैसे होते हैं, कैसी फरमाबरदारी जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला को चाहिए, और इस्लाम का मतलब क्या है, यानी कि अल्लाह ताला के हवाले खुद को कर देना, अल्लाह ताला की अताअत में लग जाना, और तौहीद और अमल को एक बंदा मोमिन जब जमा करता है तो तभी उसकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आयत नंबर 134 में क्या है। हमारे लिए बड़ी गौर व फिक्र वाली ये आयात हैं, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, स्पेशली ऐसी तमाम ख़वातीन के लिए जो कि बच्चों की तरबियत के हवाले से परेशान होती हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही गौर व फिक्र के हमें जो हैं वो पॉइंट्स दिए हैं कि उम्मत मुस्लिमा इस पर गौर व फिक्र करे। और औलादों के हवाले से जो बात हुई थी पीछे कि हम अगर इस दुनिया से अभी चले जाएं, हम मर जाएं, तो हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। या एक गौर व फिक्र का सबसे गहरा जुमला कि अगर हमारे बच्चे हमसे पहले मर गए तो क्या हमने उनकी ऐसी तरबियत की है कि वो जन्नत में ही जाएंगे। ये बहुत गौर व फिक्र वाली बात थी। अब यहाँ पर देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर हमें गौर व फिक्र की दावत दे रहे हैं। आयत नंबर 134 आयत देख लें, फिर तर्जुमा देखते हैं। दोनों आयत को एक साथ देखेंगे, दोनों के तर्जुमे को एक साथ देखेंगे, फिर इंशाल्लाह दोनों आयतों के साथ इकट्ठे इन पर गौर व फिक्र की बात करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू क़ुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। आयत नंबर 134 तर्जुमा देख लें। ये एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, इसके लिए वो है जो इसने कमाया और तुम्हारे लिए वो जो तुमने कमाया, और तुमसे इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा जो वो किया करते थे। आगे से आयत नंबर 135 को भी देखें। और उन्होंने कहा यहूदी हो जाओ या नसरानी, हदायत पा जाओगे। कह दे बल्कि हम इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी करेंगे जो एक अल्लाह का होने वाला था और मुशरिकों से ना था। यहाँ पर वो एक उम्मत थी जो यकीनन गुजर गई। और कौन सी जमात यहाँ से मुराद है? इससे मुराद अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात और इनकी औलाद की जमात है। अब क्या कहा, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, और जो कुछ इसने कमाया वो इसके लिए और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए है। अल्लाह ताला के यहाँ हर आदमी को जो कुछ मिलेगा अपने ज़ाती अमल की बुनियाद पर मिलेगा, किसी दूसरे के अमल की बुनियाद पर नहीं। यह बात इसलिए कही गई थी
کہ سب جان لیں کہ دین اسلام دین حق ہے اور حق کے معاملے میں وراثت نہیں۔ بزرگوں کی نیکیوں کا ثواب بعد والی نسلوں کو نہیں ملتا۔ جیسے یہودی غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ثواب مستقل ہوتا ہے، آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ عیسائیوں نے یہ سمجھا تھا کہ پچھلی نسلوں کے گناہ اگلی نسلوں تک ایک ایک کر کے منتقل ہوتے ہیں، جبکہ یہ بات بھی درست نہیں۔ گناہ وراثت میں نہیں ملتے جیسے کہ نیکیاں وراثت میں نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو جو کچھ ملے گا اپنے ذاتی اعمال کی وجہ سے ملے گا، کسی دوسرے کے اعمال اس پر اثر انداز ہونے والے نہیں ہیں۔ ہر شخص کا عمل اس کا اپنا عمل ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اسے جزا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کی وضاحت کیا ہے کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کام کرتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کا معاوضہ دوسرے سے نہیں کرے گا، ہر شخص کو اس کا ایمان اور تقوی کام آئے گا۔ لہٰذا یہ ظن کہ انبیاء کی اولاد ہیں ہم، ان کے طریقے پر ہیں، یہ درست نہیں، بلکہ حالات پر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیا میرے اعمال مجھے اللہ تعالیٰ کی ہاں نجات دلائیں گے، کیا میرے طریقہ کار واقعی قرآن و سنت کے مطابق ہیں، کیا یہ انبیاء کے عمل ہی تھے جو میں کر رہا ہوں۔ یہ تزکیہ غور و فکر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، کیونکہ جو نیک کام کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، اپنے اعمال کا خود جواب دینا پڑے گا۔ بعض لوگ اپنے بڑوں کے نیک اعمال کو کیش کرانا چاہتے ہیں کہ باپ دادا کے نام کی وجہ سے ہمیں عزت ملے۔ بڑے بڑے ہم نے خطبے اور رتبے اپنے ناموں کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں کی اولاد ہے، تو یہ اولاد کا اور یہ باپ کا یہ سارے رشتے ہمیں کچھ کام نہیں آنے والے۔ دوسروں کی نیکیوں پر مان کرنے کے بجائے خود اپنے اعمال سنواریں۔ بڑوں کی دعائیں کام آتی ہیں لیکن اعمال اپنے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ اپنی فکر پہلے کریں، اولاد کی اخلاقی تربیت کریں۔ امام احمد بن حنبل وفات کے وقت یہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، تو ان کے بچوں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا احمد تم بچ گئے، اور میں کہہ رہا تھا کہ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ مرتے وقت تک نیک انسان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے نا، تو یہ وہی ہے جو ساری زندگی بندہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، تو موت کے فرشتے کو دیکھ کر وحشت میں وہ اللہ تعالیٰ کا نام منہ سے نکالتا ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں میں اللہ سے کتنی مخلص ہوں، مجھے ٹھوکر لگتی ہے، میں گرتی ہوں تو سب سے پہلے میرے منہ سے کیا نکلتا ہے، ہائے نکلتا ہے یا اللہ اکبر نکلتا ہے۔ اپنی زبانوں سے جائزہ لیں کہ ہماری زبانوں پہ کیسے لفظ ہیں۔ ہم دن بھر گانے گا رہے ہوں، ہم دن بھر شعر پڑھ رہے ہوں، پوئٹری کر رہے ہوں، ہماری زبان پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے ایسے اشعار بول رہے ہوں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم ان کی محبت میں کہے جا رہے ہیں، غور و فکر نہیں کر رہے، تو یہ ساری چیزیں غور و فکر کی ہیں، ان پہ سوچیں۔ نبیوں کی اولاد نے وعدہ تو کر لیا کہ اللہ کے بندے بنیں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا۔ اللہ سے محبت ایک ڈوری کی طرح ہے جس میں ہر طرح کے موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ڈوری ٹوٹی ہے تو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو بھی بھول گئے۔ ہمیں غور و فکر کی بہت ضرورت ہے۔ اب آیت نمبر 135 کو بھی دیکھیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دیں نہیں، بلکہ ابراہیم کی ملت جو ایک اللہ کے ہونے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے رحمت للعالمین سے کہا کہ ہم صحیح راہ پر ہیں، اگر تم بھی ہماری پیروی کرو گے تو راہ پا جاؤ گے۔ عیسائیوں نے بھی یہی بات کہی تھی، اس پر یہ آیت اتری۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس آیت کی روشنی میں ہم کیا کہتے ہیں لوگوں کو، جب ہم دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تم کیا ہو جاؤ، سنی ہو جاؤ، وہابی ہو جاؤ، شیعہ ہو جاؤ، بریلوی ہو جاؤ، حنفی ہو جاؤ، مالکی ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ۔ غور و فکر کریں کہ یہاں پر بہت غور و فکر کی ضرورت ہے ہمیں، کہ جب ہم لوگوں کو قرآن کی دعوت دے رہے ہوں یا ہم کسی کو سن رہے ہوں کہ کوئی ہمیں قرآن کی طرف بلا رہا ہے تو وہ ہمیں کس طرف بلا رہا ہے۔ اگر تو وہ قرآن و سنت کی طرف بلا رہا ہے نا
تو الحمدللہ اپنے دل کو مبارک دیجیے اور کہیے کہ انشاءاللہ قرآن و سنت کے راستے مجھے فلاح کی طرف لے جائیں گے۔ جو آپ کو اللہ سے جوڑ رہا ہے نا، تو سمجھیں کہ انشاءاللہ وہ آپ کے لیے جو ہے ہدایت کے رستوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ لیکن جو بھی آپ سے یہ کہے نا کہ تم اس فرقے میں آ جاؤ، اس جماعت میں آ جاؤ، یہ بن جاؤ، وہ بن جاؤ، تو بہت معذرت کے ساتھ ہمارا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ یہ جو لیسن ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمیں بندہ مومن بناتا ہے۔ یہ ہمیں بتائے گا، ابھی جز نمبر 1 ہے، باقی تو ہم بات ہی نہیں ابھی کر رہے، لیکن ہم تزکیہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمیں بتائے گا کہ رنگ کون سے ایک بندہ مومن پہ ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تم کیا ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تبھی ہدایت پاؤ گے، باقی نہیں پا سکتے۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، ہدایت ہمارے پاس ہے۔ عیسائی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ عیسائی ہو جاؤ، ہدایت ہمارے پاس ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ یہودیت کے سوا کوئی دین نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ماں سوا کچھ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل نبی ہیں اور ان کی کتاب افضل کتاب ہے اور ان کا دین ہی بہتر دین ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کرتے تھے۔ اور عیسائی کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کرنا، کیونکہ عیسائیت اس کی خاص ہدایت ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء میں افضل ہیں اور ان کی کتاب سب سے جلیل القدر کتاب ہے اور ان کا دین سب ادیان سے بہتر ہے۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تورات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کرتے تھے۔ قل کہہ دو، آپ کہہ دیں، یہاں پر اپنے دل سے کہیں کہ یہاں پر میں نے ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں اسے پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ابراہیم کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بلکہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرنے پر ہدایت ملے گی۔ ہدایت یہودیت میں نہیں ہے، ہدایت عیسائیت میں نہیں ہے، ہدایت خود کو سنی، وہابی، شیعہ، حنفی، مالکی، بریلوی کہنے میں نہیں ہے۔ ہدایت کس میں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنے عمل میں لانے پہ ہے، دین ابراہیمی میں ہے، دین محمدی میں ہے، یعنی توحید کا اقرار کر کے اور شرک کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف معبود ہونے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی پیروی کرنے میں ہدایت اور جن کی ملت کو چھوڑنا کفر اور گمراہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 125 میں فرماتے ہیں، اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیا، وہ نیکی کرنے والا ہو اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے تھے، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیں، حنیف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا اور اللہ تعالیٰ کے دین پر سیدھا چلتا ہے۔ ایسے شخص کو حنیف کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پر دیکھیں، انسان ایک اللہ کا کیسے ہوتا ہے؟ تو لکھیں، انسان کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے قبلے کا تعین کیا۔ دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا سکھایا جاتا ہے۔ انسان ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ یہ حنیف ہونے کی تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ بھی یہ رویہ انسان اپنی زندگی میں اپنائے۔ کوئی بھی معاملہ آئے تو انسان میری طرف منہ موڑے، اسے دکھ ہوں تو میری طرف منہ کرے، اسے پریشانیاں لاحق ہوں میری طرف منہ کرے۔ یہ 5 وقت کی نماز ہمیں سیدھا کرتی ہے۔ اپنے ہر معاملے میں سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کریں۔ اپنی زندگی کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لیں۔ اپنی زندگی میں موجود مشکلوں کو، پریشانیوں کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کریں۔ اپنی خواہش اور دوسروں کی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اہمیت نہ دیں۔ اس طرح اللہ جو ہیں ضرور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ یکسوئی کا انسان کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یکسوئی سے ہی انسان غور و فکر کر سکتا ہے۔ یکسوئی سے ہی ایک اللہ کا ہونے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یکسوئی کہاں دکھائی دیتی ہے؟ تو لکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق میں تھے تو بتوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر یکسو ہو گئے تھے۔
اور کتنے خوبصورت الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بڑی گواہی ہے، بہت بڑی گواہی ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے ہی نہیں، اس لیے مقام بلند تک پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ نہ تو یہودی تھے، وہ نہ عیسائی تھے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ پر ان کے دین کے باطل ہونے اور ملت ابراہیم کے حق ہونے کو واضح کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے اسلام کے سوا نہ کوئی ہدایت ہے، نہ سعادت ہے، نہ کوئی کمال ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہم آج کے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں فرقے میں آ جائیں تو پھر کامیابی ملے گی۔ پہلے فرقے ہوتے تھے، اب آہستہ آہستہ جماعتیں بن رہی ہیں۔ گروپ ہونا غلط نہیں، لیکن پیغام کیا دیا جا رہا ہے اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ کامیابی صرف مسلمان ہونے میں ہے۔ ہدایت پانے کا معیار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنا ہے۔ آج کل کا یہود مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 300 یا 400 سال پہلے بنا تھا، اور لفظ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت بعد میں بنایا گیا۔ نبیوں نے تو نہ ان ناموں کو فرمایا نہ ذکر کیا۔ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر راضی ہونا ہے، کیونکہ سب نبیوں نے ایک ہی دین کی تبلیغ کی تھی۔ کسی نبی نے ہمیں فرقوں سے نہیں جوڑا، کسی نبی نے ہمیں کسی جماعت سے نہیں جوڑا، بلکہ کس چیز سے جوڑا؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی سے جوڑا، دین اسلام سے جوڑا۔ آج جو بھی آپ کے اوپر فرقے واریت کے رنگ ہیں، آپ خود کو جو بھی کہتے ہیں، اپنے اوپر سے یہ رنگ اتار پھینکیں، اور جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں، کہنا سیکھیں، اور بڑے فخر سے کہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ کیونکہ قبر میں جب سوال ہونا ہے نا، تو تب ہم سوچ میں نہ پڑ جائیں، اس چیز کو اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہم اہل القرآن ہیں، ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنے عمل میں لانے والے ہیں۔ انشاءاللہ یہی ہم نے کوششیں کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر ہم نے جمنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بہترین ان چنے ہوئے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جس سے روز قیامت اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نہ صرف روز قیامت ہم سے راضی ہو، بلکہ اس دنیا میں بھی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے مال و دولت میں آسانیاں فرمائے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلے، تمام بڑھتے ہوئے شر کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں میں بدل دے، اور ہر وہ مشکل و پریشانی جس کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہم سے دور کر دے، تاکہ ہم بالکل پرسکون ہو کے اپنے قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو قبول کریں، آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔